Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a simple phenomena of magnetism. After that, magnets and materials. Uh, when further research is carried on for these materials, so scientists then is divided all existing materials into two basic types. One was named as magnetic materials and other was named as non-magnetic materials. Magnetic materials are those which are attracted by the magnetite, for example, cobalt, nickel, iron, etc. And whereas non-magnetic materials are those which are not attracted or which cannot experience some force by the magnet or magnetic materials, that is plastic, copper, wood, etc. So, when further research is carried on in this way, so scientists come to know that magnetite is a material that is naturally occurring magnet and have the properties of attracting and repelling the other magnetic materials, but that is an inherited property of that material. But if we have some magnetic material, so we can also change that magnetic material into such a way that it can exhibit the magnetic properties as well, right? So a material which exhibit a magnetic properties for a long time period then later on is named as a permanent magnet. The most common example of permanent magnet is naturally acting material lodestone or magnetite, right? Next to it, the properties of magnet. Properties of magnets. First of all, we have to discuss that if we have a specific bar magnet, then it has specific poles. As we said earlier, that the unique property of this material is that it always rests in the north and south direction. So just as it rests in the specific direction of north and south, so it has after so far on the this basic property of the material, this material is named as the ends of this material are named as north and south pole. Here is the north pole is the pole that is directed towards the north end of north direction, and south pole of the magnet is named because it is rest on the direction of south sides, right? So just because of this property of the lodestone or any magnetic material, that whenever it is suspended or placed freely somewhere, so it rests in the north to south direction. So just to make a clear difference between the poles or between the ends of a magnet, they are named as north and south poles. Then further we can discuss a law of magnetic poles. The law of magnetic poles in fact tells us that as like we have discussed in electrostatics, that same charges always repels each other and opposite charges always attracts each other. Similarly, on the same grounds, we can define the law of magnetic poles, that if we freely suspend a bar magnet and bring another bar, any pole of another bar magnet to the any either pole of suspended magnet, just as we can show here, we can see here in diagrams. Uh, just as you can see here in diagram, that if we bring a north pole of this magnet near to the south pole of this suspended magnet, so they are doing, that they are attracting each other. So whenever opposite poles of magnets are brought closer to each other, so they will make an exert a force of attraction between them. And whenever we bring say north pole near to the north pole of another magnet or south pole near to the south pole of another magnet, so in this way we can say that the like poles in magnets always repels each other, just like as we have discussed in electrostatics, that same charges repels and opposite charges attracts each other. So on the same grounds we can define the law of magnetic poles from here, that opposite poles of the magnet will always exert a force of attraction and same poles of the magnet will always exert a force of repulsion between them, either both are north pole, either both are there south exists pole, a force right of attraction between the materials. If this specimen is simply a magnetic material, then how it is possible that both ends of this permanent magnet attracts this same end of the specimen material?
So for this, we have to discuss the magnetic induction, the process of inducing the magnetism in some magnetic material, right, is known as magnetic induction. For example, if we have a permanent magnet made up of steel and we have placed an iron bar near to that permanent steel magnet, so what happens in fact that the simple iron material is now magnified, now get magnetic field, properties, right. The properties arises in this iron will be as so as that the permanent magnet will attract this iron magnet, right. So if iron is placed near the south pole of a steel permanent magnet, so it will generate a north pole at the front end of the iron, so that they can attract each other. If the one end of the iron bar is north pole, then the other end will surely be the south pole, right. Similarly, whenever we have placed some magnetic material near to the magnet, so that magnet will induces a magnetic properties in that material until and unless that material is placed side by side or close to that magnet, right. So process of generating a magnetic field in nearby magnetic material is known as magnetic induction. Now we can see that how this magnetism in fact carried on, that now we have said that this iron material is now get magnetized. If it is magnetized, then it should have to attract other iron materials or steel materials, right. So let's suppose there is a permanent magnet which has a south and north pole. We have placed a steel paper clip to one of its north end, right. So जब एक नॉर्थ एंड पे हम एक स्टील पेपर क्लिप प्लेस करते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करके इसका स्टिक हो जाता है. स्टिकिंग मीन्स के उन दोनों के दरमियान या आपस में जो पोल्स हैं वो एक अपोजिट पोल्स क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज अपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम पोल्स हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है. सो जो नॉर्थ पोल है, जब स्टील के अंदर पेपर क्लिप के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा तो अपने फ्रंट फेस पे वो अपोजिट पोल क्रिएट करेगा ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर सकें. अब अट्रैक्शन की वजह से जब इसके फ्रंट एंड पे साउथ पोल बनता है तो लोअर एंड पे फिर नॉर्थ पोल बनेगा. इसी पेपर क्लिप के साथ अब हम जब दूसरा पेपर क्लिप नज़दीक लेकर आते हैं तो इसका नॉर्थ पोल नेक्स्ट पेपर क्लिप में भी फ्रंट एंड पे साउथ पोल इंड्यूस करेगा ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके, और अदर एंड जो होगा वहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा. सिमिलरली थर्ड अगर हम पेपर क्लिप साथ अटैच करते हैं तो वो भी नॉर्थ के सामने साउथ और अपोजिट एंड पे नॉर्थ, फिर नॉर्थ के सामने, और इसी तरह हम एक चेन ऑफ पेपर क्लिप्स जो होगी जिसके साथ अटैच करते जाएंगे, और जो भी पेपर क्लिप हम इसके साथ अटैच करेंगे वो इनफैक्ट एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल बन जाएगा, राइट. सिमिलरली एक साउथ पोल पे अगर हम एक आयरन नेल्स अटैच कर दें तो साउथ पोल के साथ जब अटैच करें तो वो फ्रंट एंड पे नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा. नॉर्थ के उसी नेल के अपोजिट एंड पे जो ओपन एंड होगा वहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होता है. हम एक टेल के साथ जब दूसरा नेल अटैच करते हैं तो वो दूसरे नेल के सामने नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा ताकि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके. अट्रैक्शन की वजह से साउथ और नॉर्थ पोल है, फिर फ्री एंड पे साउथ पोल बनेगा. थर्ड नेल अटैच करते हैं तो उसके साथ भी अपोजिट पोल्स क्रिएट होंगे ताकि सो दैट दे में अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. सो अट्रैक्शन की वजह से हम फर्दर आगे नेल्स अटैच करते जाएंगे एंड दे विल रिमेन अटैच्ड जस्ट until and unless first nail and first paper clips are attached with this permanent magnet, राइट. अगर हम इस परमानेंट मैग्नेट से यहाँ से इस पहले नेल को रिमूव करते हैं, हटा दें, इसको हटा के हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाएं तो क्या होगा. जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाएंगे इसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म होगी. जब इसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म होगी तो ये साउथ पोल रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ये साउथ पोल ख़त्म होगा तो इधर नॉर्थ साउथ ख़त्म हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, बिकॉज कि जितने नॉर्थ और साउथ आगे बन रहे हैं वो सब के सब इस साउथ पोल की वजह से क्रिएट हो रहे थे, और ये साउथ पोल इस परमानेंट मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से एग्जिस्ट कर रहा था. जब इसके साथ साउथ पोल की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से साउथ रिमूव होगा एंड कंपैरेटिवली ये सारे पोल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे. अगर यहाँ से इस पेपर क्लिप को हटाएं तो नॉर्थ पोल की अट्रैक्शन ख़त्म होगी, साउथ ख़त्म हो जाएगा. साउथ पोल ख़त्म होने से नॉर्थ और इस तरह ये सारे पेपर क्लिप्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे. नेक्स्ट इट इज़ कि अगर एक साउथ इस तरह मैग्नेट के साथ हमने दो नेल्स अटैच किए हैं तो दोनों नेल्स चूँकि इसके साथ अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, इट मीन्स कि इन दोनों के यहाँ इन एंड्स पे साउथ पोल्स क्रिएट हो चुके हैं. साउथ पोल्स होने की वजह से वो मैग्नेट के साथ अटैच्ड है. अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो नेल्स के अपोजिट एंड्स के ऊपर यहाँ पे नॉर्थ पोल्स क्रिएट होंगे. नॉर्थ पोल्स होने की वजह से इनके दरमियान स्लाइटली डाइवर्जेंस होगी. और अगर फिर हम एक और
میگنیٹ ہم اس کے نزدیک اس طرح لے کر آئیں کہ جس کا نارتھ پول ہی ہم ان کے فرنٹ فیس کی طرف کریں، تو ان کے آپس میں بھی نارتھ پول ہے، یہ بھی نارتھ پول ہے، اس ریپلشن کی وجہ سے ان کے درمیان ڈائیورجنس ہوگی، وہ فردر انکریز کرے گی۔ نیکسٹ اٹ از تھیوری آف میگنیٹزم۔ میں سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ ہم میگنیٹس کو کیسے ہم لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں۔ سو میگنیٹک اسٹوریج کے لیے ہم کیپرز کا استعمال کرتے ہیں۔ کیپرز کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز اگر ہم لائبریری میں سپوز ایک میگنیٹ یوز کرتے ہیں، اس کو ہم ایک لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے کسی جگہ پلیس کرتے ہیں، تو اس پلیس پوزیشن میں جب دونوں اکٹھے جڑے ہوئے ہوں گے تو اس کا ساؤتھ اور اس کا ساؤتھ آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر، اس کا نارتھ اور اس کا نارتھ بھی ویری کلوز ٹو ایچ ادر، سو وی نو دیٹ سیم پولز ریپیل کرتے ہیں، اینی ہو کہ وہ فرنٹ اینڈ پہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، اٹریکشن کی وجہ سے وہ کنیکٹڈ ہے، لیکن اس ساؤتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوگی، اس نارتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوگی، سو اس کانسٹنٹلی ایک فورس آف ریپلشن کی وجہ سے ان کے اندر جو ڈومینز ہوں گی وہ ڈومینز ویک ہوتی جائیں گی، ویک ہوتے ہوتے وہ ڈومینز اپنی الائنمنٹ کو لوز کرتی جائیں گے، اور جیسے جیسے وہ اپنی الائنمنٹ کو لوز کریں گے، سملرلی سیم ایز دیٹ ان کے درمیان جو میگنیٹزم ہے وہ میگنیٹزم ویک ہوتی جائے گی، ان کے درمیان جو فورسز ہوں گی، فورسز آف میگنیٹزم، میگنیٹ کی فورسز ختم ہو جائیں گی، اور جب فورسز کم ہوں گے سو میگنیٹ ول نو لانگر ریمین اے good magnet, right? So in order to store the magnet for a long time period ہم اس کے لیے keepers یوز کرتے ہیں which are made up of soft iron keepers, right? soft iron keepers کے دونوں میگنیٹس کو ہم آپوزٹلی پلیس کرتے ہیں، ان کے ساتھ دونوں اینڈس پہ ہم ایک ایک سافٹ کیپر لگا دیتے ہیں۔ سافٹ کیپر میں کیا ہوگا کہ نارتھ اس کے اندر ساؤتھ انڈیوس کرے گا، یہ ساؤتھ یہاں پہ نارتھ انڈیوس کرے گا، اور یہ کیپر بھی اٹ سیلف ایک میگنیٹائز مٹیریل بن جائے گا، رائٹ؟ سملر یہ ساؤتھ یہاں پہ نارتھ انڈیوس کرے گا، یہ نارتھ یہاں پہ ساؤتھ انڈیوس کرے گا، لوور کیپر بھی ایک پرماننٹ میں ایک میگنیٹائز مٹیریل بن جائے گا۔ سملرلی اس کے اندر نارتھ ہر جگہ پہ ایگزسٹ کریں گے سچ دیٹ کہ کوئی بھی سیم پولز آپس میں کلوز ایگزسٹنس میں نہیں ہوں گے، سو دیٹ کہ دے کین ریپیل ایگزرٹ اے فورس آف ریپلشن بٹوین دیم، سو ان دس وے وی کین اسٹور دا میگنیٹ فار اے لانگ ٹائم پیریڈس۔ Next it is method of magnetization. How you can magnetize a material, right? So magnetization کے لیے ہمارے پاس different ways ہیں، جس میں سے سب سے پہلا وے کیا ہے کہ ہم اس میں سے میگنیٹ کو ایسے کرنٹ پاس کروائیں by placing it inside a coil inside a current carrying coil۔ جب تک اس میں سے کرنٹ فلو کرتا رہے گا تو اس کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ایگزسٹ کرے گی، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر فورس ایگزرٹ کرے گی، تو فورس ایگزرٹ کرنے کی وجہ سے جو میٹیریل ہوگا وہ میگنیٹائز ہوگا۔ ان فیکٹ نیچرلی اکرنگ میگنیٹک میٹیریل جو ہوتے ہیں وہ میگنیٹزم کیوں شو نہیں کرتے؟ بیکاز ان کے اندر جو ایٹمز ہیں، ان ایٹمز میں الیکٹران کی جو موومنٹ کی وجہ سے ایک اسمال میگنیٹک موومنٹ کریٹ ہوتی ہے، دوز میگنیٹک موومنٹس آر ناٹ ان سیم آرڈر، مین ہر ڈومین کی جو میگنیٹک موومنٹ ہے وہ ڈسٹربڈ اسٹیٹ کے اندر ہے، کچھ لیفٹ ورڈ ہیں، کچھ رائٹ ورڈ، کچھ اپ ورڈ، کچھ ڈاؤن ورڈ، کچھ ڈائگنلی ایک سائڈ پہ، کچھ ڈائگنلی اس کی اپوزٹ سائڈس میں ہے۔ سو اوور آل جب تمام مومنٹس کو ہم سم کرتے ہیں تو اس سم میں تمام مومنٹس جو اس کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ تمام مومنٹس کا ٹوٹل سم جب ہم دیکھتے ہیں تو میٹیریل میں میگنیٹک مومنٹ کا سم زیرو کے ایکول آتے ہیں۔ دیٹ از وائی کہ ایک میٹیریل میگنیٹک میٹیریل تو ہوتا ہے لیکن وہ پرماننٹ میگنیٹ نہیں ہوتا۔ اگر اسی میٹیریل کو ہم نے پرماننٹ میگنیٹ بنانا ہو تو اس میں سے اس کو ہمیں کوائل میں پلیس کریں گے اس طرح، اور کوائل میں پلیس کر کے ہم اس میں سے کرنٹ پاس کروائیں گے، ہم اس کلوز اس سوئچ، ہم اس سوئچ کو کلوز کرتے ہیں، اس میں سے ہم کرنٹ پاس کرواتے ہیں، تو جیسے اس میں سے کرنٹ پاس ہوگا سو کرنٹ پاس کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جتنی ڈومینز ہیں ڈومینز کے اوپر ایک فورس ایگزرٹ ہوگی جسٹ لائک دس ون، اینڈ آل دا ڈومینز ول الائن دیم سیلف ان سم اسپیسیفک آرڈر۔ اور پھر اگر یہ کرنٹ ہم ایک لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے اس میں سے پاس کرواتے رہیں، سو لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے جب یہ کرنٹ اس میں سے پاس کرے گا تو یہ ڈومینز ہوں گے یہ فورسفلی پہلے تو ان کو الائن کیا گیا، دین دے ول الائن دیم سیلف پرماننٹلی ان دس وے۔ جب وہ پرماننٹلی اس آرڈر میں الائنڈ ہو جائیں گے دین دیٹ کیس this material will behave like a permanent magnet, right? This is a situation when current is switched off, so domains are in random state, so when current is switched on domain lined up، جب ایک لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے اس میں سے کرنٹ پاس کرتا رہے گا سو یہی جو ڈومینز ہوں گی یہ پرماننٹلی الائنڈ ہو جائیں گے، اور جیسے وہ پرماننٹلی الائنڈ ہوتی ہیں سو this material will get magnetized material۔ میتھڈ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں دیٹ از بائی اسٹروکنگ میٹیریل، اسٹروکنگ میتھڈ ہے۔ اسٹروکنگ میتھڈ میں ہمارے پاس دو ویز ہیں جن کے تھرو ہم ایک
اسٹیل بار کو یا کسی مٹیریل کو ہم لوگ میگنیٹائز کر سکتے ہیں. جس میں سے پہلا میتھڈ ہمارے پاس یہ کہ ہم اس میں ایک سنگل میگنیٹ پرماننٹ میگنیٹ یوز کر کے ہم کسی بھی میٹیریل کو میگنیٹائز کر سکتے ہیں. اسٹروکنگ سے کس طرح کہ ہم ایک جو پرماننٹ میگنیٹ اس کا کوئی ایک پول ہم لیں گے, ہم اس کو میگنیٹ کے ساتھ اسٹروک کرتے ہوئے اسے سلائڈ کرتے ہوئے یہاں سے لائیں گے, پھر یہاں سے واپس لا کے انیشلی جس پوزیشن سے ہم نے اسٹروکنگ کر کے سلائڈنگ سٹارٹ کی تھی اسی پوائنٹ کو ہم بار بار ریپیٹ کریں گے. تو بار بار ریپیٹ کرنے سے اسٹیل بار کے اندر جو ڈومینز ہیں ان ڈومینز کے اوپر جو فورس ایگزرٹ ہوگی وہ ہمیشہ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں رہے گی. سو ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں جب ان کے اوپر فورس ایگزرٹ ہوگی, کانسٹنٹلی فورس ایگزرٹ ہونے سے وہ اسٹیل بار کے ڈومینز آہستہ آہستہ الائنڈ ہوتی جائیں گے, اور ہوتے ہوتے ایٹ دا اینڈ وہ ایک پرماننٹ میگنیٹ کی شیپ میں ایک میگنیٹ جنریٹ کر دیں گے. اگر ہم ڈبل میگنیٹس کو یوز کریں اسٹروکنگ میتھڈ میں, تو دو پرماننٹ میگنیٹس ہم اس طرح یوز کرتے ہیں کہ دونوں کے اپوزٹ پولز کو ہم ایک اسٹیل بار کے ساتھ کنیکٹ کر کے جب ہم سلائڈ اوور کرتے ہیں اس میں اس طرح ہوگا کہ ایک میگنیٹ کا نارتھ پول اور دوسرے میگنیٹ کا ہم ساؤتھ پول یوز کریں گے, اور اسٹروکنگ کے تھرو ہم اس کو جب اسٹیل بار پہ موو کرواتے ہیں تو ان کو دونوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کروائیں گے. اپوزٹ ڈائریکشن میں اس لیے موو کروائیں گے کہ ایک اینڈ پہ ہم نے ساؤتھ پول لیا ہوا ہے اور دوسرے میگنیٹ کا ہم نے نارتھ پول لیا ہوا ہے. جس کا نارتھ پول لیا اس کا ہم ساؤتھ پول کی طرف اسٹروک کریں گے, اور جس میگنیٹ کا ہم نے ساؤتھ پول لیا اس کا ہم نارتھ پول کی طرف اسٹروک کریں گے. سو اسٹروکنگ میں جب ہم اس کو آہستہ آہستہ موو کروا کے لے کر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اس طرح ہم اسٹروک کریں گے کہ جو ڈومینز ہوں گی وہ ڈومینز ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. سو ڈومینز اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے وہ کانسٹنٹلی جب ایک فورس ایکسپیرینس کریں گی تو اس کانسٹنٹلی ایکسپیرینسنگ فورس کی وجہ سے وہ جو اسٹیل بار اس کے اندر پلیسڈ ہے اس اسٹیل بار کے اندر جو ڈومینز ہوں گی وہ ڈومینز ایک اسپیسیفک آرڈر میں الائن ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اٹ از میتھڈ آف ڈی میگنیٹائزیشن. ابھی پچھلی سلائڈ میں ہم نے میگنیٹائزیشن کے میتھڈ ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیسے مٹیریل کو میگنیٹائز کر سکتے ہیں. کرنٹلی جو ہم سلائڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ میتھڈ آف ڈی میگنیٹائزیشن کے ایک میگنیٹائز مٹیریل کو اگر ہم نے ڈی میگنیٹائز کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کون کون سے پروسیسز یوز کر سکتے ہیں. سو فرسٹ ون از ہیمرنگ. ہیمرنگ کے تھرو ہم ایک میگنیٹ کو ڈی میگنیٹائز کس طرح کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ میگنیٹائز ایک میٹیریل سے جب ایک پرماننٹ میگنیٹ بنتا ہے تو وہ کس طرح بنتا ہے کہ ہم جسٹ اس کے اندر ڈومینز کو الائن کر دیتے ہیں. سو اگر ہم ان ڈومینز کی الائنمنٹ کو دوبارہ ڈسٹرب کر دیں تو اس ڈسٹرب الائنمنٹ کی جو اسٹیٹ ہوگی اس کو ہم ڈی میگنیٹائزیشن کا نام دیتے ہیں. سو اگر ہم اس ہیمر کے تھرو ایک میگنیٹ کو کانسٹنٹلی ہم سلولی ہیمرنگ سے ہٹنگ کرتے رہیں تو ہٹنگ کرنے کے رزلٹ میں ہم انفیکٹ کر کے رہیں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں. سو جب ہم ہیمرنگ کے تھرو اس کو تھوڑی تھوڑی انرجی پرووائڈ کرتے رہیں گے ورک کرتے رہیں گے تو اس ورک کے رزلٹ میں جو ورک ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ ڈومینز کو ملے گا, جس ڈومینز کی ورک کی وجہ سے ایکسٹرا انرجی کی وجہ سے ڈومینز اپنی الائنمنٹ کو لوز کریں گی. جب ڈومینز اپنی الائنمنٹ کو لوز کرتی ہیں تو اس لوز اسٹیٹ کے اندر وہ اپنی جو ایک آرڈر کے اندر ارینجمنٹ تھی اس ارینجمنٹ کو لوز کرتی جائیں گی. جیسے جیسے ان کی الائنمنٹ لوز ہوگی ان کی میگنیٹک پراپرٹیز ویک ہوتی جائیں گی, اور جب ساری ڈومینز ری ڈسٹریبیوٹ ہو کے رینڈم آرڈر میں الائن ہو جائیں گی تو اس وقت اس میگنیٹ کی میگنیٹک پراپرٹیز جو ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گے. سملرلی جو دوسرا پروسیس ہمارے پاس ڈی میگنیٹائزیشن کا دیٹ از ہیٹنگ. ہیٹنگ کے تھرو ہم لوگ کس طرح ڈی میگنیٹائزیشن کرتے ہیں کہ ہیٹنگ کے تھرو ہم اس کو ایک لیمپ کے اوپر پلیس کر کے اس کو کانسٹنٹلی ڈائریکٹلی ہیٹ کرتے ہیں. تو ہیٹنگ کے رزلٹ میں جب ہم اس کو تھرمل انرجی پرووائڈ کرتے ہیں سو وی نو دیٹ کہ جب ایک میگنیٹ سالڈ آبجیکٹ کے اندر ایٹمس جو ہوتے ہیں وہ بہت کلوزلی پیکڈ ہوتے ہیں. سو کلوزلی پیکڈ ہونے کی وجہ سے جب ان کو کانسٹنٹلی ہیٹ ملتی ہے, تھرمل انرجی ملتی ہے, سو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے مین پوائنٹ کے بچوں کے ایٹمز وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو جب ان کو ایکسٹرا تھرمل انرجی ملے گی تو ان کا ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن انکریز ہوگا. جب ان کا ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن رائز ہوگا, انکریز ہوگا, سو انفیکٹ ہوگا کیا کہ اس کے رزلٹ میں وہ جو ڈومینز الائن تھیں وہ الائن ڈومین جب ایک دوسرے کے ساتھ ریگولسلی اسٹرائک کریں گے تو انرجی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, اور وہ ایک اور دوسرا وہ ان کی ڈومینز کی جو الائنمنٹ تھی وہ ڈسٹرب ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ان کی الائنمنٹ ڈسٹرب ہو کے ایک رینڈم آرڈر میں آ جاتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ میٹیریل ڈی میگنیٹائز ہو چکا ہے. اگر اس کے سارے کی ساری ڈومینز ری ڈسٹریبیوٹ ہو کے رینڈم آرڈر میں آ جائے تو وہ مٹیریل
فلی ڈی میگنیٹائز ہو جائے گا. اس میگنیٹک اور ڈی میگنیٹائز اسٹیٹ کے اندر جو ڈومینس کی الائنمنٹ ہوگی اٹ ول بی لک لائک دس کہ میگنیٹائز اسٹیٹ کے اندر ساری ڈومین جو ہوں گی وہ ایک سیم اسپیسیفک آرڈر میں الائنڈ ہوں گی سائڈ دیٹ کہ ہر ڈومین کا نارتھ ایک اینڈ کی طرف ہوگا اور ساؤتھ ایک اپوزٹ اینڈ کی طرف ڈائریکٹیڈ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ڈی میگنیٹائز اسٹیٹ کس طرح ہوگی کہ اس کے اندر کوئی بھی ڈومین ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے جن میں نارتھ اور ساؤتھ آپس میں سیم ڈائریکشن کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ایک نارتھ ساؤتھ رائٹ سائڈ پہ ہے تو کسی دوسری جگہ پہ نارتھ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. کسی ایک میں اگر نارتھ اپورڈ ہے تو کسی دوسرے میں جو نارتھ ہوگا وہ اس کے اپوزٹ ڈاؤن ورڈ ہوگا. اس طرح لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن اور ڈائگنل کے along ایک راس اس طرح کچھ الائنمنٹ ان کی ہوگی کہ اوور آل جب نیٹ مومنٹ ہم ان کے اوپر چیک کرتے ہیں تو ٹوٹل میگنیٹک مومنٹ ہمیں ان میٹیریلز کے اوپر یا اس آبجیکٹ کے اوپر جو ملتی ہے وہ زیرو ملتی ہے. سو جب تمام ڈومینس ری ڈسٹریبیوٹ ہو کے رینڈم آرڈر میں الائنڈ ہو جائیں اور ٹوٹل میگنیٹک مومنٹ زیرو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ میٹیریل از ناؤ فلی ڈی میگنیٹائزڈ. نیکسٹ اٹ از ڈائریکشن آف میگنیٹک پولز. ہم نے کہا تھا کہ میٹیریلس کو میگنیٹائز کرنے کے لیے ہم اس کو ایک کوائل میں پلیس کرتے ہیں اور اس میں سے ہم کرنٹ پاس کرواتے ہیں. اگر ایک کوائل میں میٹیریل کو پلیس کر کے کرنٹ پاس کروایا جائے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میٹیریل ہم نے اس کے اندر پلیس کیا ہے جو ایک پرماننٹ میگنیٹ بن رہا ہے وہ اس پرماننٹ میگنیٹ جب بنے گا تو اس میں کون سا پول نارتھ ہوگا اور کون سا ساؤتھ پول ہوگا. یا ہم اپنی چوائس کے اوپر میٹیریل کو اس طرح میگنیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ایک پول ہم کوئی اسپیسیفک پول کو ہم نارتھ اور ایک اسپیسیفک پول کو ساؤتھ بنانا چاہ رہے ہیں. سو کویشچن از دس کہ ہاؤ وی ول پلیس دیٹ میٹیریل ان دیٹ کوائل سو دیٹ ریکوائرڈ اینڈ point of the material becomes north and other becomes south pole. So for this جب ہم نے بیٹری کنیکٹ کرنی ہے so we have to be sure make it sure that کہ جو کرنٹ اس میں فلو کر رہا ہے وہ ہم ایک اسپیسیفک آرڈر میں پلیس کریں. اب اگر ہم نے اس کے اندر کرنٹ کی اپنی جسٹیفیکیشن کے اکارڈنگ کہ وچ ون اینڈ ہیز ٹو بی نارتھ پول ہم نے کرنٹ پاس کروانا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نارتھ پول کون سا بنانا ہے ہم نے تو اس کے لیے ہم نے کرنٹ کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرنی ہے. سو فار دس یو ہیو ٹو یوز اے رائٹ ہینڈ رول. اور رائٹ ہینڈ رول کیا ہے کہ آپ نے اس کوائل کو جس میں آپ نے وہ میٹیریل پلیس کیا اس کو اپنے رائٹ ہینڈ میں پلیس کریں رائٹ اور جس اینڈ کو آپ نے نارتھ پول بنانا ہے اس اینڈ کی طرف آپ اپنا تھم انڈیکیٹ کریں تھم پوائنٹ کریں. جب تھم آپ نارتھ اینڈ کی طرف پوائنٹ کریں گے تو جو آپ کی کرلنگ فنگرز ہوں گی وہ آپ کی کرلنگ فنگرز جو ہوں گی وہ کرنٹ کی ڈائریکشن میں ہوں گی. اٹ مینس کہ جس اینڈ کو آپ نے نارتھ بنانا ہے اس کو نارتھ بنانے کے لیے آپ کرنٹ اس ڈائریکشن میں رکھیں کہ جس ڈائریکشن میں آپ کی فنگرز یہاں پہ کرل کر رہی ہیں. اگر اس اینڈ کو نارتھ بنانا ہے تو ہم اس طرف آ رہے ہیں تو فنگرز ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا یہاں پہ کرنٹ ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی ان دس وے رائٹ. مینس اس ساؤتھ اینڈ پہ جو وائر ہے وہاں سے کرنٹ ان ہو رہا ہو اور نارتھ اینڈ پہ جو وائر اینڈ ہے وہاں سے کرنٹ کوائل میں سے لیو کر رہا ہو تو جو کوائل آپ کے پاس راڈ ہوگا اس کا یہ جو اینڈ ہوگا یہ اینڈ نارتھ پول بنے گا اور جو اپوزٹ اینڈ ہوگا اٹ ول بیکم ساؤتھ پول رائٹ. اب سائڈس ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کوائل کا ہم یہاں سے سائڈ سے ویو دیکھ رہے ہوں یا اس ساؤتھ والی سائڈ سے ہم اس کا سائڈ ویو دیکھ رہے ہوں تو سائڈ ویو پہ جب ہم کرنٹ چیک کرتے ہیں تو کرنٹ کس کی ڈائریکشن کو دیکھ کے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کون سی ڈائریکشن میں کرنٹ ہو تو اس اینڈ پہ نارتھ پول بنے گا اور کرنٹ کس سینس میں ہو تو وہاں پہ ساؤتھ پول بنے گا. سو اگر ہم سائڈ ویوز کا دیکھتے ہیں کوائل کا اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو کرنٹ فلو کر رہا ہے دیٹ از فلوئنگ ان اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن رائٹ. ہم سائڈ ویو سے دیکھیں اس کوائل کے اندر کسی بھی ایک لوپ کے اندر جو کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں فلو کر رہا ہے تو ان دیٹ وے وہ جو اینڈ ہوگا کوائل کا یا کنڈکٹر کا وہ اینڈ نارتھ پول ہوگا. سملرلی ہم کوئی ایسا اینڈ اس کا چیک کرتے ہیں کہ جس دوسرے اینڈ پہ چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کرنٹ کی ڈائریکشن کلاک وائز ملتی ہے. سو ایک کسی بھی کوائل کے اندر جب کرنٹ کی ڈائریکشن کلاک وائز ہوگی تو وہاں پہ انفیکٹ ایک ساؤتھ پول کریٹ ہو رہا ہوگا. کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اٹ آلویز ایمرجز فرام اور اسٹارٹ فرام نارتھ پول اینڈ اٹ ٹرمینیٹس ایٹ. ہم نے میگنیٹک فیلڈ پیٹرن ڈسکس کر لیں. اگر ہم نے ایک پرماننٹ میگنیٹ بنانا ہو سو کویشچن از دس کہ ہاؤ وی کین جنریٹ اے پرماننٹ میگنیٹ. سو اگر ایک پرماننٹ میگنیٹ ہم نے بنانا ہو سو پرماننٹ میگنیٹ بنانے کے لیے ہم آئرن اور اسٹیل کو یوٹیلائز کرتے ہیں رائٹ. لیکن اس سے پہلے ہم آئرن اور اسٹیل کے درمیان ایک ڈفرینس ہے اس ڈفرینس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان سے بیسک پراپرٹیز آف آئرن اور اسٹیل میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آئرن از اے سمپلی اے پیور ایلیمنٹ لیکن اسٹیل جو ہے اٹ از این الائے یہ مکسچر ہے. آئرن آکسیڈائز ہو جاتا ہے ایزیلی رسٹنگ اس کو ایزیلی بہت جلدی رسٹنگ
پکڑ لیتا ہے اور شائن ڈزنٹ لاسٹ لانگ. اس کی جو شائننگ ہوتی ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہتی, لیکن جو الائنگ ایلیمنٹس ان اسٹیل ہے وہ اس کو رسٹنگ سے بچاتے ہیں اور اس کی جو شائننگ ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے. پھر ایلیمنٹ آئرن از این ایلیمنٹ اٹ سیلف, آئرن اٹ سیلف ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن اسٹیل از مینلی میڈ اپ آف آئرن اور کاربن. اسٹیل کے اندر ہم مکسچر کرتے ہیں آئرن اور کاربن کو, تو وہاں سے اسٹیل جنریٹ ہوتا ہے. سو آئرن از ناٹ ایز اسٹرانگ ایز اسٹیل اینڈ از لیس بریٹل. آئرن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کہ اسٹیل ہے, رائٹ. اینڈ دا یوز آف آئرن ایز اے پیور میٹل ہیز ریچڈ اے لمٹ. جبکہ آئرن کو ایز اے پیور میٹل جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک سرٹن لمٹ تک یوز کرتے ہیں. اس کے بعد فردر ہم اس کی ڈفرینٹ الائز کی فارم میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اسٹیل کی فارم میں اس کو کنورٹ کر کے تو وہاں پہ ہم اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. نیکسٹ what is the basic difference between the magnetic properties of iron and steel. آئرن اور اسٹیل کی میگنیٹک پراپرٹیز کے درمیان اگر ڈفرینس دیکھا جائے تو وہ کیا ہے کہ آئرن ایک سافٹ میگنیٹ ہے جبکہ اسٹیل ایک ہارڈ میگنیٹ ہے. چونکہ ہم نے بیسک ڈفرینس میں بتایا تھا کہ آئرن ایک سافٹ مٹیریل ہے جبکہ اسٹیل بہت ایک ہارڈ مٹیریل ہے. اٹ از ناٹ ایز سافٹ ایز دیٹ آف آئرن. سو آئرن کا کیا کہ آئرن کا ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ایزی ٹو میگنیٹائز but steel is harder to magnetize, whereas iron can be magnetized by a weak magnetic field, but in order to get magnetized a steel object we require a strong magnetic field to magnetize that steel object, right. Similarly جب ہم آئرن کو آسانی سے میگنیٹائز کر لیتے ہیں تو ایزیلی ڈی میگنیٹائز بھی کیا جا سکتا ہے, whereas اسٹیل کو میگنیٹائز کرنا چونکہ مشکل ہے, ہارڈر ہے, تو اس کو ڈی میگنیٹائز کرنا بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے. سملرلی اس کو ہم الیکٹرو میگنیٹس میں یوز کرتے ہیں, آئرن کو ٹرانسفارمر کورس بنانے کے لیے اور میگنیٹک شیلڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, رائٹ. الیکٹرو میگنیٹس کے اندر کہ جہاں پہ الیکٹرو میگنیٹس آر دوز میگنیٹس کہ جہاں پہ ہم کرنٹ پاس کروائیں تو کرنٹ کی ایگزسٹنس تک وہ میٹیریل میگنیٹائز رہے لیکن اس کے بعد اس کی میگنیٹزم ختم ہو جائے, رائٹ. سملرلی ٹرانسفارمر اگر ہم بناتے ہیں, ٹرانسفارمر کی کورس جو ہوتی ہیں وہ آئرن سے بنائی جاتی ہیں, اس رائٹ, تاکہ وہ ایزیلی میگنیٹائز ہو جائے اور ایزیلی ڈی میگنیٹائز ہو جائے. اٹ از اونلی ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ ہم اس کے اندر جو ایڈی کرنٹس ہیں, جو اس کے اندر ایڈیشنل کرنٹس کور کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں, وہ کرنٹس ہم لوگ منیمائز کر لیں, کیونکہ جب وہ میکسیمم میگنیٹائز ہو جائے گا میٹیریل تو میگنیٹائزیشن کے بعد وہ فردر انرجی کو یوٹیلائز نہیں کرے گا, رائٹ. دین میگنیٹک شیلڈنگ کے لیے ہم لوگ آئرن کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی میٹیریل یا کسی ریجن کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ایگزسٹ کر رہی ہے, ہم نے اس میٹیریل کو میگنیٹک فیلڈ سے آئسولیٹ کرنا ہے, اس کو میگنیٹک فیلڈ کے انفلوئنس سے سیو کر کے رکھنا ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ وہاں پہ میگنیٹک شیلڈنگ کر دیتے ہیں. اور میگنیٹک شیلڈنگ کے لیے ہم اس کو ایک آئرن کور میں پلیس کرتے ہیں, ایک آئرن سفیر کی شیپ میں ہم اس کے اندر پلیس کر کے آئرن سفیر کی اس کے اندر اس کو شیلڈ کر دیتے ہیں. پھر جب اس کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھیں گے تو میگنیٹک فیلڈ آئرن کور کو تو میگنیٹائز کر دے گی, لیکن اس کے انسائڈ جو بھی چیز پلیسڈ ہوگی اس کو وہ میگنیٹک فیلڈ افیکٹ نہیں کرے گی. سملرلی اسٹیل اٹ از گڈ ان میکنگ پرماننٹ میگنیٹس اینڈ بار میگنیٹس. اگر آپ نے ایک پرماننٹ میگنیٹ بنانا ہو جس کو آپ نے لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے جس کی میگنیٹائزیشن کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہو, لاسٹ رکھنا ہو, تو اس کے اندر جب ہم میٹیریل یوز کرتے ہیں وہ اسٹیل یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کو ایک تو میگنیٹائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے, دوسرا اس کو ڈی میگنیٹائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جب آپ مختلف ایکسپیریمنٹیشنز میں پرماننٹ میگنیٹ یوٹیلائز کرنے کے لیے ٹرائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اسٹیل کے پرماننٹ میگنیٹس ہم لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں. Now what is the difference between soft and hard iron. ہم نے کہا کہ ہم سافٹ آئرن مٹیریل یوز کرتے ہیں in order to make shielding, in order to make the iron transformer core and in order to make the electromagnets. So why we can't use hard irons, right? So here's a comparison between hard and soft iron. Hard iron is material that is difficult to demagnetize once magnetized, right? ہارڈ آئرن ایک ایسا میٹیریل ہے کہ اس کو اگر ہم ایک دفعہ میگنیٹائز کر لیں تو اس کو ڈی میگنیٹائز کرنا ہمارے لیے ایک مشکل پروسیس ہے. سملرلی سافٹ آئرن جو ہے ایک ایسا میٹیریل ہے کہ جس کو ایزیلی میگنیٹائز کیا جاتا ہے اور اس کو ایزیلی ڈی میگنیٹائز کیا جاتا ہے ود از لٹل بٹ چینج ان دا میگنیٹک فیلڈ. ہم اگر فیلڈ کو تھوڑا سا چینج کر دیں تو سافٹ آئرن کو ہم میگنیٹائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈی میگنیٹائز بھی کر سکتے ہیں. سملرلی ہارڈ آئرن میں بھی میگنیٹائز تو ایزیلی ہو جائے لیکن اس کو ڈی میگنیٹائز کرنا ہمارے لیے اتنا ایزی نہیں ہوگا جتنا ایک سافٹ آئرن کو ڈی میگنیٹائز کرنا ہمارے لیے ایزی پروسیس ہے. دین ہارڈ میگنیٹک میٹیریل ہے
اور سافٹ آئرن از اے سافٹ میگنیٹک مٹیریل. اس کی ہارڈنیس اور سافٹنیس ہی بیسیکلی ان کے درمیان یہ ڈفرینس کریٹ کرتی ہے کہ ایک کو ہم لوگ میگنیٹزم میں موسٹ ابنڈنٹلی یوٹیلائز کرتے ہیں اور دوسرے کو ہم بہت ریئرلی یوز کرتے ہیں. رائٹ. تھرڈ ون از دا میگنیٹائزڈ ہارڈ آئرن کین ناٹ بی ایزیلی ڈی میگنیٹائز. ایزیلی ڈی میگنیٹائز نہیں ہوتا جبکہ سافٹ آئرن ایزیلی ڈی میگنیٹائز ہو جاتا ہے. رائٹ. ویئر ایز ہارڈ آئرن کو ہم ایز اے پرماننٹ میگنیٹ سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن الیکٹرو میگنیٹس کے طور پہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ویئر ایز سافٹ آئرن کو ہم الیکٹرو میگنیٹس کے طور پہ یوز کرتے ہیں لیکن پرماننٹ میگنیٹس کے طور پہ ہم اس کو یوز نہیں کرتے. وائی از اٹ سو؟ بیکاز الیکٹرو میگنیٹس تو وہ میگنیٹس ہیں جو اس وقت تک میگنیٹزم شو کرتے ہیں جب تک اس میں کرنٹ لاسٹ کرے گا. اور اگر ہم وہاں پہ ایسا مٹیریل یوٹیلائز کر لیں کہ جو ہارڈلی میگنیٹائز اور ہارڈلی ڈی میگنیٹائز ہو تو الیکٹرو میگنیٹس میں کرنٹ سوئچ آف کر دینے کے بعد بھی وہاں پہ میگنیٹزم لاسٹ کرے گی اینڈ سم ٹائم اٹ کین افیکٹ دا پرفارمنس آف آر الیکٹریکل سرکٹس. نیکسٹ وٹ از یوزز آف میگنیٹس. وٹ آر دا بیسک یوزز آف میگنیٹس؟ تو ہم نے چونکہ دو طرح کے میگنیٹ اسٹڈی کیے ہیں, ایک ہے الیکٹرو میگنیٹس اور ایک ہے پرماننٹ میگنیٹس. سو پرماننٹ میگنیٹس کے ہم بیسکلی دو تین جگہوں پہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل موونگ کوائل گلوانو میٹر ہے تو اس کوائل کے اندر جب آرمیچر روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک پرماننٹ میگنیٹ میں روٹیٹ کروایا جاتا ہے. دین میگنیٹک ڈور کیچ ہے کہ آٹومیٹیکلی ڈور اوپن کرتے ہیں, آٹومیٹکلی اس کو کلوز کرنا, اس طرح اسٹک کرنا ہو کہ وہ ایزیلی اوپن نہ ہو, اس کے لیے ہم میگنیٹک ڈور کیچز استعمال کرتے ہیں. دین ڈی سی موٹرز اور اے سی جنریٹرز کے اندر جب کوائلز روٹیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پرماننٹ میگنیٹک فیلڈ پرووائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ پرماننٹ میگنیٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. What about the uses of electromagnets? So those are used in audio video tapes which are most commonly used in our daily life just about 5 to 10 years ago, but in current days the audio video tapes is very rare. Then it is used in electric bells, then it is used in magnetic relay, reed switches, which is used to induce a small current in a circuit when switch is closed in other circuit, and also it is used in a circuit breakers. Next it is magnetic effects of current. How we can create magnetic effects of current? وی ہیو ٹو اسٹڈی دا بیسیکلی کہ ہم نے الیکٹرو میگنیٹس کا پڑھا ابھی کہ الیکٹرو میگنیٹس ایسے میگنیٹس ہیں کہ جس میں سے ہم کرنٹ پاس کروائیں تو وہ میگنیٹزم شو کرتے ہیں. جب میگنیٹزم شو کریں گے بٹ دیٹ میگنیٹزم ول اونلی لاسٹ انٹل اینڈ انلیس اے کرنٹ از فلوئنگ تھرو دیٹ سرکٹ. سپوز ہم نے ایک سرکٹ ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک سورس آف پوٹینشیل, ایک سوئچ ہے, وائر کے تھرو ہم نے اس کو سرکٹ کلوز کر دی, کمپلیٹ سرکٹ ہے, اور اس سرکٹ کے ساتھ ہم ایک کمپس نیڈل پلیس کر دیتے ہیں. انیشلی جب یہ سوئچ اوپن تھا سرکٹ میں کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا, سو ان دیٹ وے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس کمپس نیڈل ہے وہ کمپس نیڈل بیسیکلی نارتھ اور ساؤتھ کی ڈائریکشن میں الائنڈ ہے. رائٹ. لیکن جیسے ہی ہم اس سوئچ کو کلوز کرتے ہیں سرکٹ میں کرنٹ فلو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے تو یہ جو کمپس نیڈل ہے یہ بیسیکلی اپنی ڈائریکشن کو چینج کر لیتی ہے. دا اینڈ دیٹ از ٹوورڈز دا نارتھ پول انیشلی وداؤٹ کرنٹ, وداؤٹ flowing current in the circuit, is now shifted toward the west end, and the end which were at south pole, south end is now shifted towards the eastern. Right. So یہ جو یہاں پہ اس کمپس نیڈل نے اپنی ڈائریکشن چینج کیا, یہ اٹ از اونلی ڈیو ٹو دا پریزنس آف الیکٹرک کرنٹ ان دس سرکٹ. رائٹ. اٹ مینس کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک کرنٹ کسی سرکٹ میں فلو کرتا ہوا کرنٹ اگر ایک میگنیٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ بھی انفیکٹ میگنیٹک ایفیکٹس جنریٹ کرتا ہے. کوشچن از دس کہ ہاؤ وی کین چیک دیٹ کہ کسی کنڈکٹر میں جب کرنٹ پاس کر رہا ہو تو اس کے اراؤنڈ جو میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کس طرح ہوگی, کس ڈائریکشن میں ہوگی, یا کس شیپ میں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو فار دس اگر ہم ایک اسٹریٹ وائر کی بات کریں تو ایک اسٹریٹ وائر کے اندر جب کرنٹ فلو کر رہا ہوگا اس کے اراؤنڈ اگر ہم نے میگنیٹک فیلڈ چیک کرنی ہو, سو یو ہیو ٹو یوز اے سنگل رائٹ ہینڈ گرپ رول. رائٹ ہینڈ گرپ رول کے اندر ہم اس وائر کو رائٹ ہینڈ میں اس طرح گراسپ کریں گے کہ وی ہیو ٹو پٹ دا تھمب ان دا ڈائریکشن آف کرنٹ. ہم اگر تھمب کو کرنٹ کی ڈائریکشن میں پلیس کریں تو جو کرلنگ فنگرز ہوں گی وہ انفیکٹ ہمیں ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ بتائیں گے. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو میگنیٹک فیلڈز جنریٹ ہوتی ہیں
وہ میگنیٹک فیلڈ کو سینٹرک سرکلس کی فارم میں ہے. سچ اے concentric circles such that the current carrying wire is at a common center to all of those circles, right. سو یہاں پہ ایک کوائل وائر کے جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایک سرکل کی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے. اینڈ دوز آر ایگزسٹ آن concentric circles جو ڈفرینٹ ڈسکریٹ لائنز ہیں جو ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کر رہے. ہیئر از اندر پیٹرن آف کرنٹ اینڈ فیلڈ کہ جب ہم ایک کوائل کے اندر کرنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کوائل میں سے جب کرنٹ پاس کرے گا اس میں سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگی. تو اس کے اندر جو میگنیٹک فیلڈ پیٹرن ہوگا وچ وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر کہ اس کا جو پیٹرن ہوگا اٹ ول ایگزیکٹلی لکس لائک دیٹ آف دا پرماننٹ بار میگنیٹ.